अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज़-बदारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम का तज़किया कर अदरीस नाज़ साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, हम किस समत जा रहे हैं, हमारा अंजाम क्या है, इस पर आपका तबसरा। अच्छा समीर साहब, वैसे तो मैं बहुत दुखी हूँ बहसीयत पाकिस्तानी। इस वक्त हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, जिस सूरत हाल से दो चार हैं, कहीं भी नहीं लग रहा। मैं तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। 21वीं सदी है, जदीद तरीन सदी है। सोशल मीडिया आने के बाद तो मैं ज़्यादा मायूस हुआ हूँ कि मतलब जितनी अवेयरनेस है हम उससे ज़्यादा जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं। हम किस समझ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, ये लम्हा फिक्री है। क्या हम कभी एक कौम बन सकते हैं? अच्छा, इमरान खान से मुझे बहुत उम्मीदें थी। 2018 के इलेक्शन से पहले मैं नेशनल चैनल्स में बैठा करता था, हर रोज़ हम तबसरे किया करते थे। एक टीवी चैनल पे मेरे होस्ट थे डॉक्टर बिलाल शफीक, PhD स्कॉलर हैं डॉक्टर बिलाल शफीक साहब, और मैं हर रोज़ मतलब कुड़ता भी था और एक उम्मीद थी कि इमरान खान जो हैं जब ये आएंगे तो शायद हालात कुछ बदल जाएं, क्योंकि इमरान खान बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये किसी सियासी गोद में पल के नहीं आए। इमरान खान एक क्रिकेटर हैं, खेल के मैदान से आए हैं, पूरी दुनिया घूमी, यूरोप में रहे। तो इमरान खान जो है ये यूरोपियन जैसे होंगे, ये वैसे नहीं है। लेकिन इमरान खान ने मुझे उनसे ज़्यादा मायूस किया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, जनाब आसिफ अली जरदारी से, मियां नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, इन सबसे ज़्यादा मायूस किया है। इमरान खान साहब के नारे बड़े खूबसूरत थे, मतलब दो नहीं एक पाकिस्तान। वो देखिए कितनी खूबसूरत बात है। मैं कहा करता था इससे खूबसूरत नारा क्या हो सकता है। ये पाकिस्तान इमरान खान साहब के बकौल कि दो पाकिस्तान है, एक अशराफिया का पाकिस्तान है और एक गरीब का। गरीब वो है कि वो 50 रुपए जुर्माना देने की वजह से, जुर्माना नहीं दे पाया, उस पर 50 रुपए जुर्माना है और वो जेल में 6 महीने से सड़ रहा है। इस वजह से उसने अपनी सजा पूरी कर ली है। छोटे से जुर्म में आया था, वो मुर्गी चोरी के जुर्म में आया था, छोटे से लड़ाई झगड़े के जुर्म में आया था, जेब काटने की पादाश में आया था, कोई भी उस पर इल्जाम था। वो जेल में आया, 50 रुपए उससे जुर्माना है और वो जुर्माना नहीं दे पा रहा और 6 महीने से गल्फ। ये है गरीब का पाकिस्तान जी। और एक अमीर का पाकिस्तान है, वो 50 रुपए के स्टाम्प पे बरतानिया चला जाता है मेडिसिन लेने। ये कहा करते थे इमरान खान। लेकिन मैं मायूसी की इंतहा पे पहुंचा जब इमरान खान साहब ने, अब 2 पाकिस्तानी रहे। पहले तो ये बता दूं, यहाँ पे दर्जन भर पाकिस्तान है। मतलब साइकिल वाले के लिए बिल्कुल अलग कवानीन है, उसके लिए पाकिस्तान अलग है। पैदल वाले के लिए बिल्कुल, जो मतलब बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास साइकिल भी नहीं है, उसका तो खुदा के अलावा कोई भी नहीं है ना। मोटरसाइकिल वाले के अलग है, जिसके पास गाड़ी है उसके लिए अलग पाकिस्तान है, जिसके पास हेलीकॉप्टर है उसका पाकिस्तान बिल्कुल अलग है, और जिसके पास हवाई जहाज है खैर उसका तो पाकिस्तान बहुत ही आलीशान पाकिस्तान है। अदलिया का मेयार साइकिल वाले के लिए और है और हवाई जहाज वाले के लिए और है जी। जो हवाई जहाज है ना, जैसे इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब, मैं अभी उस पर बात करने वाला हूँ। वो कहते हैं कि मेरे लिए बिल्कुल अलग से पाकिस्तान बनाओ। मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, करप्शन के इल्जाम तो सभी पे लगते हैं ना। जो भी पाकिस्तान की सियासत का एक ना ये दस्तूर बन गया भाई, जहां पर आपने फातिमा जना पे इल्जाम लगाने की अखीर कर दी, वहां आप कोई भी बंदा, मैं तो कहता हूँ कोई अल्लाह का वली, हमारे औलिया गुजरे हैं ना पाकिस्तान की हदूद में जो दफन है, उनमें से कोई एक बंदा सियासत में आ जाए और उसके बाद फिर हशर देखिएगा उसका कि उसके साथ होता क्या है, कैसा कीचड़ उछाला जाता है। उनके तकवे को भी ड्रामेबाजी करार दिया जाएगा कि ये तो जनाब जो सूफी साहब है ना, ये जो अल्लाह के वली हैं, इन्होंने तो एक खौल चढ़ा रखा है अपने ऊपर, ये करेंगे हम। अच्छा, इमरान खान साहब का जो दोहरा म्यार है ना, मैं उस पर बहुत मरतबा बात कर चुका हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं खुल के बात करना चाहता हूँ इस पर। इमरान खान साहब कहा करते थे कि जिस पर भी करप्शन का इल्जाम लगा है, सिर्फ इल्जाम लगा है, ये नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इन सब ने मिलकर मुल्क को लूटा है। नवाज शरीफ को मौका मिला, अखीर कर दी इन्होंने रेलवे के ट्रैक तक बेच दिए। नवाज शरीफ ने रेल के डिब्बे तक इन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री में मतलब समझ ले कि उनका सरिया बना दिया। इतनी करप्शन की, ये स्टील मिल को बेच के खा गए, PIA का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का एक एक चप्पा बेच दिया इन्होंने अगर मोटरवे बनाई तो करप्शन की, इन्होंने मेट्रो बस बनाई तो वहां जो जंगला बस के इर्द जो कील तक लगे ना वो इत्तेफाक फाउंड्री के बने। खैर इन्होंने तो कमाई की अखीर कर दी ना। बिजनेसमैन लोग थे, इन्होंने सियासत को बिजनेस, जब जरदारी साहब को मौका मिला उन्होंने खीर की। जब आए ना इमरान खान साहब, इन्होंने कहा कि मैं इन्हें उल्टा लटकाऊंगा और इनसे। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं जिस पे करप्शन का इल्जाम लगा ना उसे किसी अदालत में भी पेश न करें, उसे डायरेक्ट आप सजाए मौत दे दें। ये इमरान खान साहब का फलसफा है। इतनी शिद्दत से कहते हैं कि ये ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें।
اپنے لیے ان کا بالکل دوہرا معیار ہے. جب ان کی باری آتی ہے, اب ذرا سنیے, میں بہت لمبے کیسز میں نہیں جانا چاہتا, جس میں ان کی کل گرفتاری ہوئی ہے وہ ہے القادر ٹرسٹ. القادر ٹرسٹ ہے کیا کہ بھائی آپ پہ الزام ہے, اور الزام کیا ہے, سیدھی سیدھی بات ہے. القادر ٹرسٹ میں صرف 2 ہی ٹرسٹی ہیں, آپ ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ جو اس زمانے کی سب سے بڑی اللہ کی ولیاں ہیں, وہ ہیں, اور آپ ہیں, دونوں ٹرسٹی ہیں. اچھا, 60 ارب روپے کا آپ پہ الزام لگ رہا ہے. الزام ہے, ابھی جرم ثابت نہیں ہوا. آپ کو نیب کہتی ہے کہ آ کے ان سوالات کے جواب دے دیں, آپ اس تحقیقات میں شامل, پہلے انکوائری تھی, بعد میں تحقیقات میں شامل. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں آ کے نا اپنا موقف دیں, آپ جانے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں میرے گھر میں آ جائیں, بایو میٹرک بھی میرے گھر میں کریں, یا ویڈیو لنک کے ذریعے میرے سے بات کر لیں. پہلی بات وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے کیوں عمران خان صاحب اس بات پہ سیکھ پائیں. انہوں نے ایک نیا 90 بنایا ہوا ہے, وہاں پہ نہ پولیس جا سکتی ہے نہ رینجر جا سکتی ہے. انہیں گرفتار کرنے کے لیے آپ کو خون کا دریا عبور کرنا پڑتا ہے, اور اگر انہیں گرفتار کر لیا, اب پورے ملک میں جو ہو رہا ہے اس پہ بات کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھا سکتا. اتنی خوفناک صورتحال ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی آرمی کو سلام پیش کرتا ہوں. اس سے بہت کم حالات میں انہوں نے مارشل لا لگایا. اس وقت آرمی, یار کیا ٹمپرامنٹ ہے. میں جنرل عاصم منیر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کمال ہے آپ کا اسٹیمنا. جو کچھ ہوا اس ملک میں, جو اہم تنصیبات, نام لینے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے, لیکن جتنی بھی اہم عمارتیں تھیں, جہاں جہاں جو کچھ ہوا, پہلی بات تو اس کی میں مذمت کرتا ہوں, اور اس کے بعد پاک فوج کے ایک ایک سپاہی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیسے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا گیا ان کی قیادت نے, تمام کور کمانڈرز نے, اور جنرل عاصم منیر باجوہ صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب نے کتنی حافظ عاصم منیر صاحب نے, سید حافظ محمد عاصم منیر صاحب نے کتنے تحمل کا, بردباری کا, برداشت کا اور وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے. اس پہ سلام پیش کرنی چاہیے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیوں کر لیا بھائی, آپ کا لیڈر گرفتار ہوا نا, کل ہی عدالت نے میرے خیال کے مطابق ان کو رہائی کا حکم دے دینا تھا نا کہ آپ نے غیر قانونی طور پر انہیں اریسٹ کیا. لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا, 6 بجے تک جو کچھ ہوا ہے, الامان الحفیظ, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. پہلے لیڈر گرفتار نہیں ہوتے تھے. اچھا, میں دور نہیں جاتا, آپ کی عمر کی بات کرتا ہوں, کیا نواز شریف آپ کے سامنے گرفتار نہیں ہوئے؟ نواز شریف کو سزا نہیں ہوئی. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے پاس گلو بٹ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف کے پاس گلو بٹ جیسے لوگ ہیں. گاڑیوں کو جلاؤ, گھراؤ, گاڑیاں توڑنا, پیٹرول پمپوں کو آگ لگانا, یہ نواز شریف کے پاس گلو بٹ ہے. بھائی جو آپ الزام لگاتے تھے نواز شریف کے پاس تو گلو بٹ تھے, آپ کے پاس تو اللہ معاف کرے طالبان کے سارے دہشت گرد آپ کے پاس ہیں. جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس گلو بٹ سے کہیں آگے کی ضرب دے کے, آپ کے پاس پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس ملک کے سنسیر ہیں. اچھا, یہ جب کیا تھا اس سے 10 گنا کم پہ رہ کے کیا تھا, ان کا درجہ حرارت, ان کا ٹمپریچر اس سے 100 گنا کم تھا. تحریک لبیک پاکستان نے لاہور جو ہوا تھا چوک یتیم خانہ میں, اچھا انہوں نے پولیس والوں پہ پتھراؤ کیا تھا, پولیس والوں کو گاڑی جلا دی تھی, جو کچھ بھی ہوا تھا یہ اس کا اشر اشیر تھا جو ان کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا تھا. عمران خان صاحب کی حکومت تھی, شیر رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ تھے, انہوں نے اس تنظیم کو, اس تحریک کو, اس جماعت کو, اس سیاسی اور مذہبی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا تھا. آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو تو دہشت گرد تنظیم قرار دینا چاہیے نا بھائی. آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے اس ملک میں بتائیں ایک گملہ بھی نیا دیا ہے, آپ نے کیا کیا, آپ کے پروجیکٹس کیا ہیں, آپ کی کارکردگی کیا ہے, آپ نے قرضے تو چڑھائے اس ملک پہ, آپ نے کیا, اور آپ کرپشن جس لیول کی آپ نے کی ہے, آپ پہ تو ایک ہی الزام ہے القادر ٹرسٹ کا, وہ 60 ارب روپے کا. آپ کو عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں اور آگے بتائیں کہ آپ نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے, اور اس میں کابینہ کے 3 لوگوں نے آج وہ حلف دے رہے ہیں, انہیں کہیں کہ سر پہ قرآن رکھ کے بتائیں, انہوں نے عمران خان کو منع نہیں کیا تھا کہ عمران خان صاحب اس پہ سائن نہ کریں. عمران خان صاحب, اس میں فواد چودھری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے منع کیا تھا. فواد چودھری صاحب کہیں قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے, ایجنسیاں اب انہیں پوچھیں گی, ادارے اب انہیں پوچھیں گے کہ جناب آپ نے کابینہ کے اجلاس میں یہ منع کیا تھا. تو جو صادق اور امین کی آخری ڈیفینیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں, جن کو آپ نعوذ باللہ, جب عمران خان کو کہتے تھے نا کہ یہ دوسرا ذوالفقار علی بھٹو مل گیا ہمیں, تو میں حیران ہوتا تھا کہ یار کہاں ذوالفقار علی بھٹو اور کہاں عمران خان, مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی بات. پھر یہ ذوالفقار علی بھٹو سے بات آگے چلی, انہوں نے کہا جی قائد اعظم کے بعد ہمیں دوسرا بڑا لیڈر. تب میں استغفار پڑھتا تھا کہ یار خدا کا خوف کرے, قائد اعظم کی جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے آپ کا لیڈر. حیرت کی بات ہے, یہ نواز شریف
یہ سارے مل کے، میں نام لیتا ہوں، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، وہ کیا نام ہے، ستار ایم کے والے، سارے مل کے، یہ سارے مل کے قائد اعظم کے جوتوں کے برابر نہیں ہے، سارے مل کے، عمران خان بھی اس میں شامل ہے جی. انہوں نے عمران خان کو کہا کہ یہ قائد اعظم ہے، قائد اعظم ثانی مل گیا ہمیں. پھر مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد انتہا پہ چلے گئے. اب تو نعوذ باللہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہو رہا ہے، ان سے موازنہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ صادق اور امین تھے، وہ کہتے تھے پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو ہم نے مان لیا تھا، عمران خان جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں. پھر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے ان کے والدین کا تقابل ہو رہا ہے. خدا کا خوف کریں، جو بات ہے یہ کرنے والی بات نہیں ہے، تو یہ تو جلدی پہ تیل ڈالنے والی بات ہے. عمران خان صاحب کے والدین کا کہاں کمپیریزن کیا جا رہا ہے؟ کن سے؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے. شرم کریں، حیا کریں. عمران خان کی والدہ جس گھر میں انہوں نے جنم لیا، ان کے والد صاحب عمران خان صاحب کے نانا وہ تو قادیانی تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جو 50 قریبی ساتھی تھے ان کے، جو صحابی جنہیں کہتے ہیں، ان میں سے ایک تھے عمران خان کے نانا. ان کی گود میں پرورش پائی ہے عمران خان صاحب کی والدہ نے، تو ان کی تربیت تو ایک قادیانی کے گھر میں ہوئی ہے، وہ تو قادیانی تعلیم لے کے آئی ہیں. تو ان کا مقابلہ آپ کریں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے. یار شرم کریں، کچھ حیا کریں. مجھے تو وہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی جب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ قائد اعظم ثانی مل گیا. قائد اعظم سے کمپیریزن مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور آپ نے جا کے رسول اللہ سے اور ان کے والدین سے ان کے والدین کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیا. افسوس کی بات ہے. خیر یہ تو جو چل رہا تھا، پاکستان کے کلچر کو تبدیل کیا، پاکستان کی سیاست کو تبدیل کیا. میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں بھائی. اگر آپ پہ الزام لگ گیا تھا، الزام تھا، جرم نہیں ثابت ہو گیا تھا، آپ پاکستانی عدالتوں کا سامنا کرنے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کہتے تھے دو نہیں ایک پاکستان، تو ایک پاکستان کہاں گیا آپ کا؟ پھر ایک پاکستان بننے دینا، آپ کیوں نہیں بننے دیا آپ نے ایک پاکستان؟ جو قانون میرے لیے ہے، عدالتوں کا جوڑ بھیا میرے لیے، وہ آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے عدالت میں پیش ہی نہیں ہونا، عدالت میرے گھر میں آ جائے، عدالت میرے، یا پھر میکسیمم وہ مجھ سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر لے اگر عدالت کو اتنا شوق ہے. بھائی آپ پہ الزام ہے، آپ پہ کہ آپ نے 50-60 ارب روپے کی ایک کیس میں کرپشن کی ہے، صرف ایک میں، القادر ٹرسٹ میں، آپ نے اور آپ کی بیوی نے. تو اب آپ اور آپ کی بیوی کیوں پیش نہیں ہوں گے؟ کیا فریال تارپور اگر انہیں ہوٹل سے اٹھا لیا جاتا ہے چاند رات میں، مریم نواز کو اٹھا لیا جاتا ہے، میں یہ باتیں یہ کرنے والی ہیں عطا تارڑ کی، یہ کریے مریم اورنگزیب، یہ پالیٹکس کھیلنے والے. تو بھائی آپ کون سا سرحاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو کوئی عدالت پوچھ نہیں سکتی، کوئی ادارہ آپ کو پوچھ نہیں سکتا کہ آپ بھی حساب دیں. جو لوگ وہاں گئے ہیں، جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، کسی حساس عمارت میں داخل ہو گئے، وہاں جا کے انہوں نے فوجیوں کو جو مارا پیٹا ہے اور وہاں جو توڑ پھوڑ کیا، آگ لگائی ہے، وہ بات کی باتیں. وہاں جو جملہ اس نے کہا نا، اس نوجوان نے، اس نے کہا کہ ہم نے کہا تھا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اسے نہ چھیڑنا. لعنت ہے تمہاری ریڈ لائن پہ. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ عمران خان اگر کرپشن کرے یا اس پہ کرپشن کا الزام ہو تو اسے کوئی ادارہ پوچھے بھی نہ. عمران خان صاحب کا یہ دوہرا معیار ہے. عمران خان کہتے ہیں کسی اور پہ صرف الزام لگ جائے تو آپ اسے ایک سیکنڈ سوچے بھی نہ، اس کا ٹرائل بھی نہ کریں، آپ اسے سزائے موت دے دیں، اسے زندہ دفن کر دیں. لیکن میرے پہ اگر ثابت بھی ہو جائے تو کسی کی ہمت ہے کہ مجھے آگے پوچھے، میرے گھر بھی نہ آئے. وہ کہتے ہیں مجھے اریسٹ کرنے کوئی نہ آئے. اگر اریسٹ کرنے آیا تو میرے پاس گلو بٹ کے ساتھ 10,000 کے ساتھ ضرب دے کے میرے پاس بھی دہشت گرد موجود ہے. ہم کسی کو گزرے نہیں دیں گے زمان پارک میں. اگر مجھے آپ کہیں سے بھی اریسٹ کر لیں گے تو پھر دیکھیے گا ملک کا حشر کیا ہوتا ہے. آپ نے صرف ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو، آپ نے ملک کا حشر کر دیا ہے، حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا آپ نے اس ملک کا. یہ عملی طور پر ہم معطل ہیں. پورے پاکستان میں ٹرانسمیشنز بند ہیں، پورے پاکستان کا نیٹ بند ہے، ہر کاروبار بند ہے. بچوں کے امتحانات ہو رہے تھے، انہیں مؤخر کر دیا گیا ہے. یہ ہے میرا پاکستان. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے، عوام کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں. اچھا میں اپنا رونر ہوں یا کس کا رونر ہوں؟ جن لوگوں نے ادائیگیاں کرنی تھی نا آج کے دن، انہوں نے جواز بنا لیا جی ملک کے حالات ٹھیک نہیں، ہم کیسے پیسے دیں. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں ہمیں 8-10 دن آپ گزر جانے دیں. اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو مجھے بتائیے گا لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آپ صومالیہ سے برا حشر کر لیں گے اپنا. اور یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ اس بندے کی وجہ سے جو لوگوں نے ریڈ لائن بنایا ہوا ہے، جس کو وہ صادق امین سے اوپر کا درجہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ ہے پاکستان کی سیاست. اتنی گھٹیا سیاست میں نے دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھی. لعنت ایسی جمہوریت پر. بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کا گھر ہے پاکستان، میرا ملک ہے پاکستان، اور میرے ملک میں بھائی آپ الزام آیا، آپ جائیں عدالت میں جائیں.
اور پھر عدالتیں آپ کو ریلیف دے رہی ہیں. عمران خان کہیں کہ مجھے ریلیف نہیں ملا, عدالتیں میرے ساتھ ستیلوں والا سلوک کر رہی ہیں. عدالتیں آپ کی بات سن رہی ہیں, عدالتیں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہیں, بلکہ جو آپ مانگتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے. پھر آپ کیوں بھاگے ہوئے ہیں قانون سے؟ پھر آپ کیوں اداروں کا سامنا نہیں کر رہے؟ کسی ادارے میں آپ جاتے نہیں ہیں. توشہ خانہ کیس میں آج آپ پہ فرد جرم عائد کر رہے تھے, آپ جا ہی نہیں رہے, آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ, اس میں بار بار آپ کو بلایا جا رہا ہے, آپ کو اور آپ کی بیوی کو, آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں آپ کی اور آپ کی بیوی کے, آپ نہیں جا رہے. یار یہ کیا ہے اس ملک میں؟ آپ کا یہ دوہرا معیار. میں نے کہا کہ اس سے بہت کم کیا تھا تحریک لبیک پاکستان نے. ملتان روڈ پر چوک یتیم خانہ میں اسے کالعدم قرار دیا تھا, اسے دہشت گرد تنظیم آپ نے قرار دے دیا تھا. بھائی آپ کی تنظیم کا, آپ کی پارٹی کا, آپ کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا کیا درجہ ہے؟ آپ تو طالبان سے بہت آگے چلے گئے ہیں. انہوں نے تو پاکستان کے اس ایریا کی طرف ایک, میں نہیں کہتا کہ وہ ایریا جو ہے مطلب کینٹ حدود جو ہے وہ آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہے, لیکن کسی کی ہمت پڑی تھی وہاں جائیں اور حساس اداروں کے دفاتر میں داخل ہو جائیں, ان کی رہائش گاہوں میں داخل ہو جائے اور وہاں جا کے اس بربریت اور اس دہشت گردی کا مظاہرہ کریں. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی, تو بھائی اس وقت تو تھے ہی ڈکٹیٹر اس ملک میں, جنرل ضیاء الحق. کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پہ گیا تھا؟ بھٹو کے پاس جو جیالے تھے نا, یاد رکھیے گا اس وقت ان کے ساتھ بہت سنسیئر لوگ تھے. ذوالفقار علی بھٹو کے جو جیالے تھے, صرف یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, یہ شور و غوغا نہیں تھا. عمران خان سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے لوگ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس تھے. محترمہ بینظیر بھٹو کو سرے عام گولی مار دی گئی راولپنڈی میں, لیاقت باغ جلسہ کر کے وہ نکلی ہیں. لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, اپنے اوپر تیل ضرور پھینک کے انہوں نے آگ لگائی ہے جی, لیکن کوئی بندہ جی ایچ کیو تو نہیں گیا, اس کی طرف تو نہیں گیا. جب نواز شریف کی یہ سارا ہوا ہے اور نواز شریف گئے راولپنڈی کی طرف, سب لوگوں کو یہ تھا کہ یہ جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے, وہاں مظاہرہ ہوگا. نواز شریف تو وہاں تک نہیں گئے, انہوں نے تو کسی کو نہیں کہا گلو بٹ کو کہ جاؤ جا کے وہاں پہ ٹائر جلا کے آؤ اس کے سامنے, صرف نعرے لگاؤ دو. کوئی بندہ نہیں گیا. لیکن آپ تو اندر گھس گئے ہیں, آپ نے اندر جا کے جو حشر اور نشر کی ہے, علامانہ لفیظ, پوری دنیا کو آپ نے پاکستان کا کیا چہرہ دکھایا ہے. آپ کیسے پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے آپ کی؟ آپ نے اپنے کارکنوں کو کیا سکھایا ہے؟ اور میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں, میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, صرف ایک بات. القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس میں آپ پہ الزام ہے 60 ارب کا, آپ پہ اور آپ کی بیوی پہ. میں تفصیلات میں نہیں جاتا, وہ ساری تفصیلات قوم کے سامنے آ چکی ہیں. رانا ثناءاللہ نے بڑی ڈیٹیل سے کل بات کی ہے. وہ ان کے الزامات ہیں کہ بھائی کتنی ایکڑ اراضی تھی, کتنے 100 ایکڑ اراضی تھی, کتنے پیسے کیسے گئے, 60 ارب روپیہ کیسے سپریم کورٹ میں آیا, 190 ملین روپیز پاؤنڈز, ان کا جو کیسے ان کی ٹرانزیکشن ہوئی, یہ کیسے ایک منی ٹریل ہے, کون سا ایک پراپرٹی ٹرائیکون ہے جس کو نوازنے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا جی. اور آپ نے اس گنگا میں کیسے ہاتھ دھوئے, اور آپ کی بیوی نے, آپ کے نام پہ یہ پراپرٹیز کیسے آئیں, آپ نے بعد میں اس کو 18 کروڑ روپے ظاہر کر کے چندے میں کیسے تبدیل کیا, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہاں پہ صرف ابھی تک 16 لاکھ یا اتنے 18 لاکھ روپے خرچ ہوئے. یہ ساری ڈیٹیلز, یہ اداروں کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا. میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے, کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اس کی تفصیلات دیتا رہوں. یہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے. رانا ثناءاللہ نے جو باتیں کی ہیں ان کا جواب دیں. وہ نیب ان سے سوالات کرتی ہے کہ آپ نے یہ کرپشن کیا بطور وزیر اعظم, کیا آپ نے کسی کی سہولت کاری کی ہے, کسی کو پاکستان کے خزانے کو 60 ارب روپوں کا نقصان پہنچایا ہے, کیا آپ نے پاکستانی خزانے میں سے یہ چوری کی ہے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے. کیا آپ کے نام پہ اور آپ کی بیوی کے نام پہ اس کے عوض پراپرٹی آئی ہے, آپ نے یہ کرپشن کی؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے کسی نے سوال کیا ہے, کسی ادارے نے پوچھا ہے کہ بطور وزیر اعظم آپ نے اختیارات سے تجاوز کی, آپ نے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے نجائز فائدہ اٹھایا ہے, تو آپ کہیں کہ ملک کو جلا دو. آپ ان کے ڈرٹی ہیریز ہیں سارے. پہلے ایک ڈرٹی ہیری تھا, ایک جنرل کو وہ کہتے تھے ڈرٹی ہیری. اب وہ پورے پاکستان کے فوجیوں کو اور جرنیلز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے ڈرٹی ہیری اور سب کو ختم کر دو. بابا اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کو پتہ ہے ہم بھارت کے ہمسایہ ملک ہیں, ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا. آپ اپنی آرمی پہ اگر حملے کرتے ہو, اگر اپنے ملک کو کمزور کرتے ہو, تو تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بھائی افغانستان ہمیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہمیں تباہ و برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا
ایران کے ہمارے ساتھ اتنے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ بھی ایک مسلمان اسلامی برادر ملک ہے, بھائی آئیڈیل ریلیشن نہیں ہے. پہلے ہی آپ کو پوری دنیا دہشت گرد کہہ رہی ہے, آپ کا پاسپورٹ جو ہے اسے تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کوئی ملک آپ کو گھسنے نہیں دیتا. ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز جب یہ کریں گے, اب بات مذہبی جماعتوں تک نہیں رہی. پہلے تو یہ تھا نا کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی ایسا لفظ آ جاتا تھا, ابو محمد, وہ کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے. بھائی کتنا خوبصورت نام ہے ابو محمد, تو آپ کو نام تبدیل کرنا پڑتے تھے کہ یہ نام کا بندہ پوری دنیا میں ٹریول نہیں کر سکتا. اب آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کہیں پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں؟ اگر پی ٹی آئی کے تو آپ تو دہشت گرد ہیں. بھائی آپ تو اپنے حساس اداروں کو بھی نہیں چھوڑتے, وہاں پہ بھی دہشت گردی کر دیتے. تو بتائیے کہ عمران خان صاحب آپ پوری زندگی یورپ میں رہے, آپ مثالیں دیتے ہیں یورپ کی کہ یورپ ایسے ہے ایسے ہے, وہاں پہ کسی پہ الزام لگ جائے. آپ ریاست مدینہ بنانے نکلے تھے, آپ حضرت عمر کی مثالیں دیتے تھے کہ حضرت عمر نے جب سوٹ سلوا لیا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا عمر, ایک سب کو مال غنیمت میں سے ایک چادر ملی تھی, ایک چادر میں آپ دراز قامت ہیں, آپ جسیم ہیں, تو ایک چادر میں آپ کا یہ سوٹ کیسے بن گیا ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا, انہوں نے کہا بیٹا اس کا جواب دو. اس نے کہا کہ ایک چادر مجھے بھی ملی تھی, اس جنگ میں میں بھی تھا, تو میرے حصے جو مال غنیمت ہے اس میں سے ایک چادر مجھے ملی, تو میں نے اپنے بابا کو دے دی کہ ایک چادر میں آپ کا سوٹ نہیں بن رہا, بابا یہ لے لیجیے. یہ مثالیں عمران خان صاحب دیا کرتے تھے اپنے جلسوں میں. اب عمران خان صاحب, ہم آپ سے پوچھنے, ادارے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی ساری چادریں کیسے آ گئی ہیں؟ ایک چادر کی تو بات ہی نہیں ہے. بھائی ایک چادر کی بات نہیں, اتنی پراپرٹی کہاں سے آ گئی؟ بنی گالا میں, صحابہ میں اتنے ایکڑ اراضی, اتنے 100 کنال آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ جی عمران خان صاحب نے اس کا جواب دینا ہے, انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کارکن جو ہیں وہ حساس اداروں میں جا کے وہاں پہ جو پیٹرول پمپ وہاں پہ پھینکیں گے جو آپ زمان پارک سے پھینکا کرتے تھے, تو کوئی ادارے آپ سے ڈر کے پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے کرپشن کی ہے. یاد رکھیے گا, میں بار بار کہتا ہوں, عمران خان کی باتیں بہت خوبصورت تھی, بہت خوبصورت بات, میں بار بار کہتا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ کشف الموضوع میں لکھی ہوئی بات ہے کہ جب آپ کے ملک میں مہنگائی بڑھنے لگے تو سمجھ جاؤ حکمران چور ہے. اس سے بڑی بات میں نے نہیں کہیں سنی. بہت بڑی بات ہے عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ آپ 2 پاکستان نہیں, ایک پاکستان. اب تو بھائی یہ ہے آپ کا ایک پاکستان. آپ کہتے ہیں نواز شریف کے لیے الگ پاکستان ہو, میرے لیے الگ پاکستان ہو. اور یاد رکھیے گا, میں بار بار کہتا ہوں, نواز شریف کو عدالتوں نے سزا دی تھی, اس کو مفرور کروایا ہے, اس کا گناہ جاتا ہے عمران خان پہ. ان کے ڈاکٹر سے, شوکت خانم کے, جنہوں نے جا کے عمران خان کو رپورٹ دی تھی پھر کہ اگر اس بندے کو باہر نہ بھیجا گیا تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. یہ ڈاکٹر, اس نے بورڈ بنوایا تھا عمران خان نے. 50 روپے کے اسٹامپ پہ نواز شریف کو اس پاکستان کے بقول اس کے سب سے بڑے چور کو, اس کو مفرور کروایا تھا عمران خان نے. ادارے اس سے یہ بھی پوچھیں کہ تم نے اسے مفرور کیوں کروایا تھا, جو پاکستان کا سب سے بڑا چور تھا, اسے کیوں یہاں سے مفرور کروایا تھا, اس کا حساب بھی تم نے دینا ہے. تمہارے دور اقتدار میں وہ گیا تھا. تو بھائی آپ مثالیں دیتے ہیں ریاست مدینہ کی, اور آپ چوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے پھر چوری کا حساب بھی نہیں دینا. یہ 2 پاکستان نہیں چل سکتے. اب ایک پاکستان بنے گا تو پاکستان بچے گا, ورنہ پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.